वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक सिलसिलावार गुफ्तगू है जिसका मेन टाइटल है फ़िक्री ज़ावियों की इस्लाह। फ़िक्री ज़ावियों की इस्लाह। उसमें फिर आगे सब टाइटल होंगे जिनमें से हम आज पहले टॉपिक को लेंगे। इंसानी ज़िंदगी को अगर एक गाड़ी से तशबीह दे ली जाए तो इंसान के अंदर जो ज़हन है ना, इसको आप उस गाड़ी का इंजन कह सकते हैं। और बाकी जिस्म के जितने आज़ा हैं ना, ये वो मुख्तलिफ़ डब्बे हैं जो इस इंजन के साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि डब्बे अगर 50 भी लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इंजन के रहमो करम पर होते हैं। जहाँ इंजन ने चलना है उन्होंने भी चलना शुरू कर देना है, जहाँ इंजन रुक गया वो भी रुक गए, जहाँ इंजन स्लो हुआ वो भी स्लो हो गए, जहाँ इंजन की रफ़्तार बढ़ी उनकी भी बढ़ गई, जहाँ वो दाएं बाएं मुड़ता है वो भी मुड़ जाते हैं। सेम मामला इंसान की पर्सनैलिटी का है कि सारे के सारे जिस्मानी आज़ा जो हैं ना, ये ज़हन के ग़ुलाम हैं। जो कुछ ज़हन ने सोचना है और जो कुछ ज़हन ने इनको करने का हुक्म देना है, जिस चीज़ का इरादा करना है, उसी के मुताबिक इन्होंने चलना शुरू कर देना है। जिधर जाने का आप यहाँ आकर बैठे हुए हैं तो आपके ज़हन में पहले ख्याल आया, एक इरादा पैदा हुआ कि हमने जाना है, तो देख लें पाँव उसी सिमत चल पड़े। अब ज़हन के आगे मेन दो हिस्से हैं। कंप्यूटर की ज़बान में एक को हम हार्डवेयर और एक को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर का जो हिस्सा सामने नज़र आ रहा होता है ना, CPU वगैरह, उसको यानी कंप्यूटर बकिया उसको हार्डवेयर कहते हैं कि जो नज़र आ रहा होता है सामने वाला हिस्सा। और एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। तो ये समझ लें कि ये हमारे सर के अंदर जो दिमाग है, जिसको हमारी ज़बान में मगज़ कह लिया जाता है, ये हार्डवेयर है जिसके अंदर याददाश्तें सारी जमा होती हैं। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग कैसे होती हैं? जो कुछ भी हम वक्तन फ़ौक्तन गाहे बगाहे सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे का सारा हमारे ब्रेन के अंदर वो जमा होता चला जाता है। और यही हमारे इस ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, जिसको हम कंप्यूटर की ज़बान में सॉफ्टवेयर का नाम दे रहे हैं। अब इंसानी शख्सियत के बनने और बिगड़ने का तमाम दारो मदार इस सॉफ्टवेयर पर है। जितनी भी तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, वो सब की सब तालीम तरबियत का मकसद इस सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे तरीके से अपडेट करना है कि इंसानी पर्सनैलिटी उसके नतीजे में बढ़ना और संवरना शुरू हो जाए। किसी दानश्वर का कहना है कि ज़हन की इस्लाह अमल की इस्लाह है और ज़हन की तामीर ज़िंदगी की तामीर। यानी आपने किसी के ज़हन की इस्लाह कर दी तो अमल की इस्लाह ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। आपने किसी के ज़हन की तामीर कर दी तो ज़िंदगी की तामीर खुद ब खुद हो गई। इसी तरह एक और कौल है कि तमाम मसाइल हमेशा ज़हन के अंदर पैदा होते हैं और ज़हन के अंदर ही उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ती के इंसान के अंदर सही सोच का मादा पैदा हो जाए। ये सही सोच क्या है? वही जिसको हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, दुरुस्त सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। और उधर हदीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अला व इन्ना फिल जसद लमुदगा, ए बंदा मोमन, तेरे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, ठीक है। इज़ा सालाहत सालाहल जसद कुल्लु व इज़ा फासदत फासदल जसद कुल्लु। अगर वो टुकड़ा समर गया तो तेरा सारा जिस्म समर गया, अगर उसमें बिगाड़ आ गया तो सारे जिस्म में बिगाड़ आ गया। अला वहियल क़ल्ब, और जान ले कि वो तेरा दिल है। अब दिल और दिमाग के अंदर कोई ऐसा गहरा रिश्ता है कि ये दोनों बाहमी तौर पर इंटरलिंक्ड हैं। बाद लोगों का तो ये कहना है
کہ قلب سے مراد ایک سینٹرل حصہ ہے شخصیت کا، اور اس سے مراد یہی برین ہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں دماغ الگ ہے، ذہن الگ ہے اور دل الگ ہے۔ اگر ہم الگ الگ بھی ان کو مان لینا تو ان کا باہمی طور پر انٹر لنک۔ قرآن کہتا ہے کل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہر آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ یہ جو قرآن نے لفظ شاکلہ استعمال کیا تو اس شاکلہ سے مراد بھی وہ زاویہ نگاہ ہے، وہ پیراڈائم ہے جو ہمارے اندر بن چکا ہوتا ہے، اور پیراڈائم وہی یا زاویہ نگاہ وہی جس کو ہم سافٹ ویئر کہہ رہے ہیں۔ پروگرامنگ جس طرح کی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا بچہ، وہ ساری زندگی ہندو کہ جوان ہونے تک وہ سافٹ ویئر مکمل طور پر اس کے اندر، کبھی کبھار ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل کر سوچتا ہے، دیکھتا ہے کوئی واقعہ تو اس کا ذہن چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا مسلمان، عیسائیوں کے گھر پیدا ہونے والا عیسائی، کیا ہوتا ہے بڑے ہونے تک وہ پروگرامنگ ہی ایسی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایون مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے بڑے ہونے تک اس کے ذہن میں بار بار اس کے سامنے جب ماں باپ کا ایکٹ ہوتا ہے، طرز عمل وہ سارے کا سارا اس کے مطابق، اور اس کو جو تعلیم دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے اس کے مطابق، بڑے ہونے تک ذہنی طور پر مکمل طور پر وہ سافٹ ویئر اندر انسٹال ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان کم ہی اس سے باہر نکل کر سوچتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے اس کو تھوڑا سا باہر کی چیز نظر آتی ہے تو وہ چینج بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال عام طور پر انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے ذہنی یعنی کہ جو اندر سافٹ ویئر ہے نا اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ NLP جو علم نفسیات کی ایک جدید شاخ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ایکشنز کہاں سے، ہمارا رویہ کہاں سے جنم لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے اندر کچھ پکچر چل رہی ہوتی ہیں، تصویریں، اور ساتھ کچھ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے۔ ڈائلاگ اور پکچر، ڈائلاگ مین مکالمہ، ٹھیک ہے، گفتگو بھی ذہن میں چل رہی ہوتی ہے نا، یہ دونوں کے مجموعے سے اندر ایک کیفیت جنم لیتی ہے، اور اس کیفیت کے مطابق خارجی دنیا کے اندر ہمارا رویہ جنم لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کو کس طرح اچھے طریقے سے پروگرام کیا جائے کہ یہ صحیح طریقے سے ہماری زندگی کی گاڑی کو صحیح ڈگر پر ڈال دے۔ ذہن کے اندر جتنے منفی خیالات آ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک منفی خیال زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی حیثیت آپ وائرس کی سی سمجھیں۔ وائرس بظاہر دیکھنے میں عام آنکھ سے تو کیا، عام دوربین سے بھی نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ سے بھی، اس کو دیکھنے کے لیے بھی سینسیٹیو مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ انسان اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان کو چارپائی پہ ڈال دے۔ کرونا کیا ہے، یہ بھی ایک وائرس ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وائرس، تو اسی طرح یہ ذہن کے وائرس ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر وائرس آتا ہے، ساری جناب ونڈوز کو کرپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح ذہن میں وائرس آ جاتا ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ، کوئی منفی سوچ کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب ان وائرسوں کو کس طرح ختم کیا جائے، کس طرح پلان کیا جائے، کس طرح ڈیزائن کیا جائے، کس طرح پروگرامنگ کی جائے، میری سوچ بچار کے نتیجے میں 4 سورسز ہیں جو مجھے نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ذہن کو اتنے اچھے طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ واقعی ہم دنیا کی اسٹیج پر ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ نام ان کے پہلے سننے، اور میں آج کی نشست میں اس میں سے پہلے کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 القرآن، نمبر 2 السنہ جس کو آپ سیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، نمبر 3 کلام اقبال، اور نمبر 4 ہے مائنڈ سائنس۔ مائنڈ سائنس کو علم نفسیات عام طور پر کہا جاتا ہے، اب جدید لینگویج میں زیادہ تر اس کے لیے مائنڈ سائنس کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ 4 سورسز ایسے ہیں کہ جن سے استفادہ کر کے ہم اپنی تمام فکری زاویوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، سنت حضور علیہ السلام کی سنت، فکری گمراہیوں کا علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نمبر 4 مائنڈ سائنس، مائنڈ سائنس یا علم نفسیات، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج ہم فرسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سرچشمہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، جو خالق کائنات کا کلام ہے۔ یاد رکھیں انسانی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلنے کے لیے ہدایت کی قدم قدم پر ضرورت ہے،
ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے اندر آپ بار بار ہر نماز میں جو خدا سے مانگتے ہیں وہ ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ بس جس کو ہدایت مل گئی نا اس کو سب کچھ مل گیا۔ زندگی کے بعد سب سے بڑی جو ضرورت ہے نا انسان کی وہ ہدایت ہے، اور سب سے قیمتی اور انمول نعمت اللہ کی طرف سے بندوں کو جو ملتی ہے وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے مختلف سورسز بنائے ہوئے ہیں۔ فطری ہدایت ہے ایک، یہ بھی ایک سورس ہے، پھر حصی ہدایت ہے، پھر اس کے بعد عقلی ہدایت ہے، وجدانی ہدایت ہے، یہ سارے سورسز ہیں ہدایت کے۔ فطری ہدایت سے کیا مراد ہے؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے اس کلاس میں کہاں سے پڑھا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ ماں کا دودھ پیو؟ مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی دانہ تنکا چننا شروع کر دیتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ ایسے منہ مار کر تم دانہ چگو؟ یہ ہے فطری ہدایت۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی برتھ ہی، بائی ڈیفالٹ ہی ہمارے اندر انسٹال ہوتی ہے، اس کو فطری ہدایت کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا حصی ہدایت، حواس خمسہ کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے بہت سا نالج ملتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سن کر بہت ساری باتیں حاصل کرتے ہیں، چھو کر بہت سارا نالج لیتے ہیں، تو یہ دوسرا ہے کہ حصی ہدایت۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا عقلی ہدایت، عقل ہے، عقل بھی بہت کوئی سوچ بچار کر کے بہت سارے نتائج تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ وجدانی ہدایت، عقل سے آگے ایک اور سورس بھی ہے انسان کے من میں، جس کو ہمارے ہاں چھٹی حص کہا جاتا ہے، میری چھٹی حص یہ کہہ رہی۔ تو یہ ہدایت کے ان سارے ذرائع کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر اتنا مسئلہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ذرائع ہمیں کسی نہ کسی درجے میں ہدایت فراہم کرتے ہیں، حقائق تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں، مگر یہ سارے کے سارے ذرائع ظنی ہیں، ان میں سے قطعی کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ کی عقل بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، آپ کا وجدان بھی آپ کو کسی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے یہ معاملہ ایسے ہوگا، ویسے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے حواس آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سورج چمک رہا ہو، دور سے ریت کے ذرے آپ کو 100% پانی نظر آئیں گے، آپ سمجھیں گے وہ پانی پڑا ہوا، پاس جائیں گے تو دیکھیں گے وہ تو چمکتے ہوئے ریت کے ذرے تھے، پانی تو نہیں تھا۔ تو اس طرح کئی جگہوں پر تو یہ ہدایت کے سارے یہ ذرائع ظنی ہیں۔ انسان کی ضرورت ہی ایک قطعی ذریعے کہ جس کو 2 + 2 4 کی طرح آنکھیں بند کر کے جس کو وہ سمجھ سکے کہ بس یہ ایسے ہی ہے، جیسے 2 + 2 4 کے متعلق ہمیں کنفرم ہوتا ہے نا کہ بس یہ 4 ہی ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری کیا اور وقتاً فوقتاً اپنی کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں کا پھر جو ماسٹر پیس اور شاہکار تھا وہ قرآن مجید کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن اور ہدایت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہیں جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم و ملزوم۔ قرآن کس طرح ہدایت کے ساتھ پیوست ہے، قرآن کی ایک لازمی صفت ہے ہدایت، کہ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے ہی قرآن کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہے اس کا سب سے پہلا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد قرآن کے 55 کے لگ بھگ صفاتی نام ہیں، مجید بھی ہے، نور بھی ہے، فرقان بھی ہے، کئی نام ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا سب سے کامنلی یوز ہونے والا جو نام ہے نا قرآن کے اندر وہ ہدایت ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ورڈ یوز کیے، قرآن کی کوئی 2 خوبیاں بیان کرنی چاہیں تو ایک ساتھ کوئی اور 7 ہدایت لیا گیا۔ مثلا ایک جگہ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ تو دیکھیں ایک موعظت والی خوبی آئی اور 7 ہدایت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کہ ھدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ یہاں ایک اور خوبی آئی بشارت والی اور 7 ہدایت والی آ گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان لیے ہوئے اپنے اندر، اور فرمایا آگے فرمایا وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، ہدایت ہے اور ساتھ رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ دیکھیں آپ یہ 2-3 مثالیں میں نے دی
کہ جہاں بھی قرآن کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوئی دو نام اکٹھے یوز کیے ہیں، وہاں ایک ہدایت کا ہی رہا، دوسرا نام کوئی اور آ جاتا رہا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور ہدایت کس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور قرآن کی کس طرح موسٹ امپورٹنٹ صفت جو ہے یہ ہدایت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہدایت انسانی زندگی کے 3 دائرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دائرہ انڈیویجول ہے، ایک فرد کا، دوسرا دائرہ اجتماعی طور پر قوم کا ہے، اور تیسرا دائرہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، بین الاقوامی سطح پر۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ میرے اندر انڈیویجول لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک ہر سطح کی ہدایت موجود ہے۔ آپ جس سطح کے بھی معاملات کو سالو کرنا چاہیں، انڈیویجول ہدایت کے متعلق، پرسن کی ایک انفرادی ہدایت کے متعلق فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، جس کا دل چاہے اس کو دامن تھام کر اپنے رب تک راستہ پا لے۔ یہ انڈیویجول ہدایت ہے، انفرادی ہدایت ہے۔ اس کے بعد قومی ہدایت کا دائرہ آتا ہے، اس سے بڑا، تو اللہ نے فرمایا انہ لذکر اللہ کا ولقوم، اے میرے حبیب یہ جو قرآن ہے نا، یہ ذکر ہے، ایک نصیحت ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، یعنی قومی سطح، اجتماعی سطح کے معاملات کے لیے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول آتا ہے، بین الاقوامی سطح۔ قرآن نے کہا ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت، جس سطح کی بھی ہدایت آپ کو درکار ہے۔ پھر ہدایت کے 3 درجے ہو سکتے، 3 سطحیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جسٹ کسی کو منزل کا، ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو ایک شعور دے دینا کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسٹ منزل کا تصور دے دینا کہ جی یہ آپ کی منزل ہے، یہ بھی ایک درجے کی ہدایت ہے۔ دوسرا درجہ جو اس سے اوپر کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ بھی بتا دیں کہ فلاں جگہ آپ نے پہنچنا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے پہلے والے درجے کی نسبت۔ تیسرا درجہ جو اس سے بھی اپر ہے کہ آپ منزل کا شعور بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ راستہ بھی بتا دیں، اور ساتھ کہیں کہ میری انگلی پکڑو اور میں آپ کو وہاں پہنچا آتا ہوں۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ مثال کے ذریعے بات کو سمجھیں، شہوپرا میں ایک آؤٹر بندہ آتا ہے، باہر کا اسٹرینجر، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے فلاں بندے سے ملنا ہے، تو وہ کہاں ملے گا؟ آپ کہتے ہیں بھی وہ فلاں محلہ ہے اور اس کی فلاں گلی ہے اور اتنے نمبر مکان ہے، بس یہ آپ نے کیا کیا، اس کو اس کی منزل کا پتہ بتا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اسے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے بھی یہ سارا کچھ بتا کر ساتھ بتائیں کہ یہاں سے آپ رکشے پہ بیٹھے یا فلاں سائڈ پہ جائیں، وہاں سے لیفٹ کو مڑیے گا، اس کے بعد اتنے گھر چھوڑ کر رائٹ موڑ جائیے گا تو وہاں پر وہ اس کا گھر آ جائے۔ یہاں آپ نے ساتھ اضافی کام کیا کیا، اس کو راستہ بھی بتا دیا۔ اور تیسرا کیا ہے، آپ کہیں کہاں بھٹکتے پھریں گے، ٹھیک ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن پھر بھی آپ کے بھول جانے کے چانسز ہیں، میری انگلی پکڑے میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ ہے اعلیٰ ترین درجہ۔ قرآن مجید سے تینوں قسم کی ہدایت میسر آتی ہے۔ پہلی قسم کی جو ہدایت، اس کو عرفان الغایہ کہا گیا کہ منزل کا شعور دینا۔ اس ہدایت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے کہا من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، یعنی اسے منزل کا شعور دے دے گا کہ اس نے پہنچنا کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کو ہدایت کو اس کو نام دے دیا گیا اراۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جو بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، پختہ ہے، مضبوط راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، راستے کا بھی بتا دیا گیا۔ اور تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ اصال الی المطلوب، اس کا نام ٹاپک، اس کا عنوان کہ منزل تک پہنچا دینا، جو مطلوب ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ اس کے حوالے سے بات قرآن کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جو جنت والے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے نا، وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ہدایت دے دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو قرآن منزل تک پہنچنے تک کی گارنٹی دیتا ہے۔ مردہ دلوں کے لیے ایک زندہ روح ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہے، ایسی روشنی رکھی ہے
کہ انسان کا جو مردہ دل ہے اس کو زندہ کرتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج قرآن کی وہ تاثیر ہماری زندگیوں کے اندر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک زندہ اور جاندار کتاب جو قیامت تک کے لیے تھی، جس نے عرب کے اونٹ چرانے والوں کو جہاں بانی کے سارے راز سمجھا دیے۔ بکریاں چرانے والے لوگ، اونٹ چرانے والے لوگ، جب وہ قرآن کا نزول ان کے دلوں پر ہوا یا انہوں نے قرآن کی ہدایت روشنی ان کے اندر گئی، تو وہی لوگ جناب جہاں بانی کرنے والے، حکومتیں چلانے والے بن گئے۔ آج کہاں ہے قرآن کی وہ تاثیر؟ نہ تو انڈیویجول سطح پر نظر آ رہی ہے ایک فرد کی سطح پر، اور نہ ہی اجتماعی سطح پر نظر آتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کریں آج جتنے مسائل اس امت کے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو، گروہوں کو بلندی بھی دے گا، وَیَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سارے لوگ اسی کتاب کی بنا پر زوال میں بھی جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ بلند کیسے ہوں گے؟ جو مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن تھام لیں گے، اس کی ہدایت کو اپنے قلب و باطن میں اتاریں گے، اسے فالو کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور تاریخ کے مختلف ادوار کا مشاہدہ کریں، جس دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن مجید کو تھاما، اسی دور کے اندر عروج ان کو ملنا نصیب ہو گیا۔ جس زمانے میں انہوں نے قرآن کو بلایا، اس زمانے کے اندر پھر وہ زوال پستیاں۔ علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جواب شکوہ کے اندر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ جو تمہارے اسلاف تھے وہ معزز تھے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جینین مسلمان تھے، اس لیے معزز تھے۔ آج اگر تم ذلیل اور خوار ہو رہے ہو نا، تو یہ تارک قرآن ہو کر قرآن کے ترک کی بنا پر تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج اوورآل ہم سے قرآن مجید کا ہمارے ساتھ وہ تعلق نہیں رہ گیا۔ الماریوں کی زینت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی فوت ہو گیا ہے تو لے آؤ جی مسجد سے سورہ یاسین ختم پڑھا لو، مدرسے سے بچوں کو بلا لو، اللہ اللہ خیر تھا۔ تو یہ سسٹم ہے آج رہ گیا ہے۔ بچی کو رخصت کرنا ہے تو اس کو جہیز میں ٹھیک ہے جی قرآن بھی دینا ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہے کہ وہ گھر سے باہر کے دروازے تک بھیجنے کے لیے اوپر قرآن ایسے جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن پر عمل کوئی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سادہ لو قوم بیچاری یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ بس قرآن کے سائے میں ایسی جائے گی نا تو بس برکتیں ہی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے، برکتیں تب ملنی ہے، قرآن اس لیے آیا تھا۔ 200 کروڑ لگا کے تو جی 200 کروڑ کی شادی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ مجھے بتا رہے تھا فروغ بیٹا چند دن پہلے کل ہی کہ ایک شادی پاکستان میں پچھلے دنوں ایسی بھی ہوئی جس پر ٹوٹل خرچہ 200 کروڑ آیا ہے۔ 200 کروڑ، منہ سے کہنا 2 ارب روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب اتنی زیادہ تکلفات والی شادیوں کے اندر خدا کہاں ہے، خدا کا رسول کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آقا نے فرمایا میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے بری ہیں، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک میں بھی بری ہوں، اور دوسرا جو میری امت کے پرہیزگار لوگ ہوں وہ بھی تکلف سے بری ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نا بس قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تو جہیز میں دے دیں، بس ٹھیک ہے بیڑے پار، گھر لا کر رکھ لیں، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے یہ بھی قرآن کی برکتیں ہیں اپنی جگہ پر کسی درجے میں، مگر اصل مقصد یہ ہے، اصل برکتیں تب ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہمارا قلبی رشتہ ناطہ قائم ہو، ایک ذہنی رشتہ قائم ہو۔ ہم اس کو ایک زندگی کی گائیڈ بک کے طور پر لیں، اس کو پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں، اس کے پیغام کو دل و دماغ میں نقش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر قرآن کی برکتیں ہماری پریکٹیکل لائف میں۔ تو باقاعدگی سے پڑھنے والے کتنے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں آپ، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے غور و فکر کرنے والے کتنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ پہلا سرچشمہ آپ کی فکری گمراہیوں کے علاج کا، آپ کے ذہنی زاویوں کی اصلاح کا، ذہن اور فکر کے زاویوں کی اصلاح ہونی ہے تو عمل کے زاویوں کی اصلاح ہونی ہے۔ پہلا اور بنیادی سرچشمہ قرآن مجید ہے۔
کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے، مردہ قسم کا تعلق نہیں، رسمی اور رواجی قسم کا تعلق نہیں کہ ٹھیک ہے جی بس چند منٹ کے لیے جس دن وقت ملا چند منٹ کے لیے کچھ چند آیتیں صفحہ 2 صفحے بس پڑھ لیے، کیا کہا ہے قرآن نے اس سے غرضی کوئی نہیں، بس پڑھ کر رکھ دیا جی بس ٹھیک ہے جی برکتیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ایک زندہ تعلق ہو، ایک شعوری تعلق ہو قرآن کے ساتھ۔ اس کے لیے منیمم 4 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، منیمم، یہ میں بڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کی ایک عظمت کو دل میں اتارا جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن خدا کا وہ کلام ہے کہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا کہا، فرمایا تلک الامثال نضربھا للناس لعلھم یتفکرون، یہ مثال ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ غور کریں کہ جس کتاب کے نزول سے پہاڑوں نے ریزہ ریزہ ہو جانا تھا، اس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں تو میں کیا اس کے اس پر غور و فکر کر رہا ہوں، اس کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ جب ہم کلام الہی پڑھنے بیٹھیں تو اس کی ایک عظمت ہمارے ذہن میں ہوگی، اس کی بندہ پروری ہے کہ خدا کا کلام اور بندوں کی زبان پر، وہ قرآن کس کا کلام۔ میں جب کبھی اس نقطے پہ غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کلام بندوں کی زبان اس کی متحمل ہی نہیں تھی کہ اس زبان کے اوپر یہ کلام آ سکتا کسی بھی قیمت پر، یہ صرف تیری بندہ پروری ہے کہ تو نے ہماری زبانوں کو اتنی طاقت اور استعداد دے دی ہیں کہ یہ تیرے کلام کو دہرا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بندے کی وجہ سے سارے بندوں کو دے دی۔ جی الحمدللہ جی، ایک کی وجہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہی ملا نا، جو بھی ملا۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہے اس پر۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، بے قاعدہ نہیں، ناگا عمل کو ناقص کر دیتا ہے اور ناگے اسے باطل کر دیتے ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اندر جو ایک ناگا ہوتا ہے نا وہ اسے ناقص کر دیتا ہے، عمل میں نقص ڈال دیتا ہے، اور 2-4 ناگے کریں گے تو عمل ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم مہینوں قرآن نہ پڑھیں جی میں ذرا مصروف ہوں، بیزی ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کی کیا برکتیں ملیں، باقاعدگی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما داوم صاحبہ علیہ وان قل، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل سب سے زیادہ مقبول ہے کہ جس پر عمل کرنے والا استقامت کا، باقاعدگی کا مظاہرہ کرے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ مقدار میں پر تھوڑا بھی ہونا تو تب بھی وہ جو کنٹینیوٹی ہے نا اس کے اندر، جیسے قطرہ قطرہ پانی کا کنٹینیوسلی جب گرتا ہے نیچے پختہ فرش ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سراغ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے باقاعدہ عمل کی حیثیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری چیز، اور تیسرا ہے قرآن کے اندر تفکر و تدبر، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا۔ دیکھیں قرآن نے جگہ جگہ پر کہا افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ اندھے اور بہروں کی طرح قرآن پڑھتے چلے جانا، جتنے مرضی قرآن آپ ختم کر لیں ثواب آپ کو مل جائے گا، مگر اس سے سینہ روشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ کشاف، علامہ کا اتنا زبردست شعر اچانک یاد آ گیا، تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کتاب کا نزول تیرے وجود پہ، تیرے اندر نہیں نہ اتر جاتی، گرا کشا ہے راضی نہ کشاف۔ یہ کشاف اور راضی دونوں اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں، دونوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں۔ کہتا ہے ان کی تفسیریں بھی پڑھ لو، اس سے تمہارا کوئی نقطہ تمہیں نہیں ملے گا، تمہاری کوئی گرہ نہیں کھلے گی، اندر اتارو قرآن، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا، تفکر و ساعۃ خیر من عبادت سنا، آقا نے فرمایا ایک لمحے کا تفکر جو ہے نا، گھڑی کا تفکر، وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا اور آخری یہ ہے کہ انسان جب پڑھ رہا ہو نا تو اس پر عمل کا ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو کہ میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، عام طور پر بس تھیوری کے طور پر نہیں، جیسے ہم کوئی ناول وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے پڑھ لیا تو اس پر عمل تو کوئی نہیں کرنا۔
تو اس پر ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے بندہ بیٹھے اور اس نیت سے سنیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کس کام کے نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سو یہ 4 چیزیں ہیں انشاءاللہ، یہ منیمم سا جو ایک نصاب میں دے رہا ہوں کہ ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک قلبی تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب قلبی تعلق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر قرآن کے راز آپ پر آشکار ہونے شروع ہو جائے گا، پھر قرآن کی آیتیں آپ سے بولا کریں گی، قطع نظر اس کے کہ آپ بہت بڑے عالم فاضل ہیں یا عام سے سطح کے، جس بھی سطح کے ہیں اسی سطح پر آپ دیکھیں گے آپ کو قرآن مجید کی ہدایت آپ کے قلب و باطن میں اترنا شروع ہو جائے گی، اور جب قلب و باطن ہدایت سے منور ہوں گے تو زندگی کی راہیں بھی خود بخود منور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور عمل کے زاویے بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔